अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मारिया जदून फ्रॉम द ट्रुथ इंटरनेशनल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी मौजूद है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं अभी इन्हीं के हवाले से एक दिन भी गुजरा है। और अगर टॉपिक के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर आवाज़ तो बहुत उठाई जाती है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जब भी कोई बात की जाती है तो हमेशा एक डिबेट पता नहीं क्यों छिड़ जाती है। इस चीज़ की आज तक कभी समझ नहीं आई। सो आज हमारा जो टॉपिक इसमें बात करने जा रहे हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस, और इसी के साथ साथ तो जेंडर लीगल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ। सो शी इज़ अ लीगल एक्सपर्ट जिनके पास बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग वेमेन राइट्स, और अपनी लॉ प्रैक्टिस के थ्रू भी सिंस 2010 ये इस चीज़ को एडवोकेट भी कर रही हैं और वेमेंस के राइट के लिए आवाज़ भी बुलंद करती हैं। अगर थोड़ा सा मैं इनके बारे में और भी आपको बताती चलूँ तो ऑब्वियसली शी हैज़ एन एकेडमिक एक्सपीरियंस एज वेल। और जितनी भी वेमेंस राइट को लेकर या वेमेंस को एम्पावर करने के हवाले से जब भी बात की जाती है आप हमेशा इनको लीड करता हुआ देखेंगे। एंड शी इज़ ऑल्सो रनिंग अ NGO विद द नेम ऑफ आबिदा अब्दुल खालिक, और जिसके अंदर ये दिन रात लगा के मेहनत कर रही हैं टू प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों के हकूक़ के बारे में, किस तरीके से हम लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं सोसाइटी के अंदर, उसके हवाले से लड़ना, उसके हवाले से बात करना और ये मेक श्योर करना कि लड़कियों को उनके राइट्स जहाँ तक उनका एक्सेस बनता है वहाँ तक उनको देना। इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो अ चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और वेमेंस राइट के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात करना इनको बहुत पसंद है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे स्पेशली पूरी दुनिया में किस तरह से वेमेन राइट्स को देखा जाता है और ख़ासकर पाकिस्तान में किस तरह से देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक। मैम बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया, आपने ऑल द वे लाहौर से आई हैं इस्लामाबाद। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लड़कियाँ या वेमेंस दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि लॉ लड़कियों को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो किस किस्म के राइट्स देता है इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। लॉ मेकिंग तो हो चुकी है 2010 में वेमेन के राइट्स के लिए, वर्क प्लेस वायलेंस पे 2016 में, 2006 में लेजिस्लेशंस तो हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ भी हैं रिगार्डिंग वेमेंस राइट, लेकिन यह है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें फ्लॉ है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की बहुत सी वजूहात हैं। वही सोसाइटी के प्रेशर्स हैं और हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो जिसकी प्रेशर्स जो हैं वो ना ख़त्म होने वाले हैं। सो लॉ मेकिंग में तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट कि एक इम्प्रूवमेंट है कि हाँ, ये इम्प्रूवमेंट है, लॉ मेकिंग हो गई है, लेकिन इसमें यह कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही ना। अब आप देखें जैसे रेप केसेस हैं, 22,000 रेप केसेस हैं फ्रॉम 2017 से 2023 तक 22,000 रिपोर्टेड। अब रिपोर्ट तो केस होता है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में केस रिपोर्ट हो जाना रेप का बहुत बड़ी बात। हाँ, तो मैं नहीं समझती, मैं तो समझती हूँ कि इसकी जो नंबर है वो लाख से ऊपर होगा, लेकिन केस रिपोर्ट हो जाना चलें ठीक है, ये एक अच्छी बात है। बात ये तब बनती है जब ये पता चले कि केस रिपोर्ट होने के बाद डिसीजन भी आया है, जो नहीं आता वहीं पे रह जाता है। इसमें हमारा लॉ का या इनजस्टिस, अगर आप जस्टिस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे जस्टिस सिस्टम में तो लैक है एक्चुअली। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनको स्ट्रांग होना चाहिए, उनके जो रूल हैं उनको स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है, हम कहीं पे भी कुछ भी अपनी मर्ज़ी का करवा सकते हैं अगर हम एम्पावर हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम है। तो बस इसी को सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपने नंबर एज पर रिपोर्टेड नंबर जो आपने शेयर किया है, इट्स ऑल्सो ह्यूज नंबर। 22,000 अगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये एक अलमिया नहीं आप समझते कि ये इसको
ایک بہت ورسٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک چیز ہے جو ریز ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. یہ نمبر آئی بلیو ڈے بائی ڈے انکریز بھی ہو رہا ہوگا. تو پھر تو بس یہ ہے کہ اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اگین ہم اس کو بلیم کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ایسے رولز کو فالو کروانا چاہیے, بائی فورس کروانا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو اوور آل گروم ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک ایک انڈیویجول کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح سے لا کو فالو کرنا ہے, اور اگر وہ فالو نہیں کرے گا تو اس کو کیا پنشمنٹ ہوگی. جب پنشمنٹ تک پہنچتی نہیں ہے بات, کوئی بھی اٹھ کے تو ظاہر ہے جو انفلوئنس کرتا ہے وہ اس کو چھڑوا دے گا. ابھی F9 کا جو کیس آیا ہوا ہے, ریپ کیس ہوا ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ٹویٹ گئی ہے, پھر ٹویٹ 5 منٹ بعد ڈیلیٹ ہو گئی ہے, دین وہ کہا گیا کہ جی وہاں پہ پولیس کے مقابلے میں وہ لوگ مارے گئے ہیں, اور وہ بھی ایک کویسچن ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سلوشن کی طرف نہیں جاتی ہیں. بالکل. اچھا, چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ویمنس کو چیلنج فیس بھی کرنا پڑ رہا ہے. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, آپ اس پورے چیلنج کا رسپانسبل کس کو ٹھہرائیں گے, تو ہو ول بی دیٹ آرگنائزیشن اور ہو ول بی دیٹ انسٹیٹیوٹ؟ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ اور آرگنائزیشن اس کی رسپانسبل نہیں ہے. اچھا. ایکچولی بات خراب ہو چکی ہے بہت دیر سے نا. ہمارے ادارے جو گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں, اور اس میں مطلب آپ دیکھیں ہمارا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں جو ہم سلیبس بچوں کو پڑھاتے ہیں وہی اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکے. تو باتیں جو ہیں وہ روٹس سے سٹارٹ ہوتی ہیں, اور وہ ان بنیادوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے جہاں سے ہمیں لرننگ کرانی ہے ایک پوری کی پوری نیشن کو. اس لیے کوئی ادارہ یا کو کسی آرگنائزیشن کو بلیم دینا مجھے اس ٹائم پہ مناسب نہیں لگتا, بیکاز پاکستان کی اوور آل سچویشن اس طرح کی ہو چکی ہے جس میں ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا میم, ابھی سب سے پہلے آپ نے بات کی اینڈ یو سیڈ کہ پنشمنٹ تک چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہے, لیکن جب بھی ان کیسز میں پنشمنٹ کی بات آتی ہے تو ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پنشمنٹ ہیومن رائٹس کے اکارڈنگ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی تو ایک الگ ڈبیٹ ہے. دیکھیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں تو ہم کچھ بھی ٹھیک اور غلط کہہ سکتے ہیں. اوور آل آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی جن لاز کو فالو کیا جاتا ہے اس میں جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں اس میں ٹرولی جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کے وہ اس کو بیس کرتے ہوئے اس کو بناتے ہیں قوانین کو. لیکن یہاں پہ جب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے کسی بھی قانون سازی کے لیے تو وہیں پہ ہی رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو ہم اسی طرح سے سم اپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہمارے جو اب لا میکنگ کرنے کے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو گروم کیا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جس بھی ڈپارٹمنٹ میں قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو وہاں کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہاں اپوائنٹ ہونے چاہیے. اگر ایجوکیشن میں آپ کوئی ریفارم کر رہے ہیں تو وہاں کے ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کو اس قابل لوگ ہوں جو پاکستان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں اور اس اسپیسیفک ایریا پہ ان کی ریسرچ ہے, تو ہی یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا آرگومنٹ ہے جو بہت سارے مرد حضرات اس کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لڑکیوں کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سرکمسٹانسز جن میں لڑکیاں آج کل ہیں وہ ان کا اپنا قصور ہے, وہ اس کے رسپانسبل خود ہیں. کیا آپ اس آرگومنٹ کو درست سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ, کیا یہ آرگومنٹ درست ہے یا واقعی ہمارے سسٹم میں اتنا فلا ہے کہ لڑکیوں کے پاس یا ویمنس کے پاس ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیں یہ دو الگ باتیں ہیں. یہ آرگومنٹ کہ مرد کہیں یا سوسائٹی کہے کہ خواتین کے ساتھ جو چیلنجز ہیں ان میں ان کا اپنا جو ہے وہ رول ہے, تو یہ ایک اس کا آنسر ایک سبجیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے جس میں مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین
کی مرضی ہے وہ جیسے مرضی اپنے آپ کو پہنے یا اپنے آپ کو رکھیں، لیکن چونکہ سوسائٹی میں ان کو موو کرنے کے لیے ان کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کو اپنی پسند کے مطابق ڈریس اپ ہونا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ چیز کہنا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ جیسا نظر آنا چاہتی ہیں وہ نظر آئیں، اور ایکولی اسی طرح سے خواتین کو جب ہم اپنی سوسائٹی، پاکستان کی سوسائٹی کو اسپیشلی دیکھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کو وہ والے جس کیا کہا جائے کہ وہ طور طریقے تھوڑے سے اڈاپٹ کر لینے چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو سکیں نا چیزیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں ہی چیزوں میں اگر تھوڑا سا بیلنس کیا جائے گا تو کسی حد تک یہ چیز جو ہے وہ سیٹل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. عورت مارچ آج کل کا ہمیشہ جب بھی مارچ شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ٹاپک ہمیشہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور اس کے اوپر بھی آبویسلی ایوری بڈی ہیز ڈفرینٹ آرگیومنٹ. درست ہے عورت مارچ کرنا نہیں کرنا، بٹ یہ اٹینشن عورت مارچ نے حاصل کر لی ہے کہ عورت مارچ جو ہے پاکستان کے اندر موجود جتنی بھی خواتین ہیں ان کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے، ادھر وہ جو بھی بات کرتا ہے. پہلی بات تو یہ میں جاننا چاہوں گی آپ اس موومنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور آپ یہ جو موومنٹ کے اندر جس طرح سے بینرز اٹھا کر ڈی چوک پر ہر سال لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، کیا آپ ان کی فیور میں ہیں؟ اس میں دو رائے ہے. عورت کا جو ہم دن مناتے ہیں وہ تو ضرور منانا چاہیے، اور اس میں ایک ظاہر ہے ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اس میں کوئی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو اس کو فالو کروائے نا، ایک آرگنائزڈ طریقہ ہو جس میں مطلب یہ مارچ بھی ہو اور اس کے علاوہ ویمن کو امپاور کرنے کے لیے پلاننگ ہو نا. یہ تو ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا. لیکن تھوڑا نگیٹیو پرسپیکٹیو اس لیے چلا جاتا ہے یہ جو خواتین کھڑے ہو کے بینرز کنٹروورشل اٹھا لیتی ہیں کہ ایک اس کے اگینسٹ ایک ایئر کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ سب چیزیں جو پازیٹیو ہو رہی ہوتی ہیں اور خواتین کے لیے ایکسیپٹیبلٹی آئی ہوتی ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ مائنس میں چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دن کو منانا اور مارچ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ایکسٹریم نگیٹیوٹی ہے وہ یہاں پہ اگر اس کو جی اس طرح سے کچھ اور بھی مطلب کوئی ایک اسپیسیفک سلوگن کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ جو اگر ہم خواتین کسی سٹانس کو لے کے کہیں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، اس کو بھی یہ نیچے گرا دیتا ہے یہ سب. بالکل. اینڈ آئی بلیو جو لڑکیاں یہ چیلنجز فیس کر رہی ہیں، اگر اس مارچ سے ان کے چیلنجز میں کمی نہیں آئے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارچ فروٹفل ہو سکے گا پھر؟ بیکاز یہاں پر جو مارچ میں موجود ہوتی ہیں آئی بلیو ان کو تو ویسے ہی فریڈم ہوتی ہے، دیٹ از وائی دے آر اسٹینڈنگ ہیئر. یہ ہے کہ کمی یا زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہونے لگا نا، کیونکہ یہ ایک پریشر ہوتا ہے جو میڈیا کے تھرو ڈفرینٹ اداروں پہ دیا جاتا ہے. کچھ زیادہ یا کم تو نہیں ہونے لگا، لیکن یہ نیگیٹو امپریشن سوسائٹی میں جاتا ہے، بالکل، وچ از ناٹ گڈ. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں بھی جاننا چاہوں گی کہ آبویسلی اب چیلنجز تو ہیں، اس کو اوور کم بھی کرنا ہے، اینڈ ایز یو سیڈ لا از دیئر، بٹ امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ پرابلمز آ جاتے ہیں، فلا ہے وہاں پر. سو جاننا میں یہ چاہوں گی کہ آپ کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں ان ٹرمز آف پالیسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت سوسائٹی کی نیڈ ہے اور ان اسٹریٹجیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اسٹریٹجیز اور پالیسیز جو ہیں نا وہ تو بنتی ہیں جیسے گورنمنٹ لیول پہ نا. بالکل. تو گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسیز ہیں وہ آلریڈی ایسی بنائی جا رہی ہیں جس میں جیسے خواتین کا کوٹا رکھا گیا ہے پارلیمنٹ میں اور سیٹس ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ خواتین کو اس لیول تک پاکستان میں اب ایکسیپٹیبلٹی ہے. لیکن جو بات میں یہ کر رہی ہوں کہ لاز میں جہاں پہ کچھ تھوڑا فلا نظر آتا ہے اس کو فلفل ہونا چاہیے، اور ایک جو امپلیمنٹیشن ہے ایکچولی
وہ ہو جائے تو یہ مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. اور اگر سوسائٹی لیول پہ بات کروں, اگر ان ٹرمز آف پالیسیز میں نکال دوں, سوسائٹی لیول پر کس طرح سے امپرومنٹ ہو سکتی ہے؟ میں یہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی امپاور خواتین ہیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتی ہیں, سپوز جو بھی ورکنگ لیڈیز ہیں, بیوٹی پارلرز, ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اس سیکٹر میں جو پرائیویٹلی امپاور خواتین ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کمبائن ایفرٹ کرنی چاہیے. جو آلریڈی اسکل رکھنے والی عورت ہے وہ مل کے ایک وائس جنریٹ کریں تو ایک پازیٹیو ایئر جو ہے وہ بن سکتی ہے اور ایک اچھا کام ہو سکتا ہے ہر لیول پہ. ٹھیک ہے. اچھا, سم ٹائمز اس تمام پروسیس کے اندر ایک کلچرل بیریئر بھی تو آ جاتا ہے, اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ خاتون ہے, اس کو گھر رہنا چاہیے ہے یا اس کو پردے میں رہنا چاہیے ہے؟ آل اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ ایک جو پریشر آتا ہے سم ٹائمز, یہ پریشر جو ہے ہمارے اب رورل ایریاز تک ہی رہ گیا ہے ایز سچ, کیونکہ ہماری اکنامک کنڈیشنز ایسے ہو چکے ہیں کہ اب مرد اور عورت دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور خواتین باہر نکل بھی رہی ہیں, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے. اور یہ کہ عورت کو صرف گھر ہی رہنا چاہیے, تو کووڈ نے تو یہ کام بھی آسان کر دیا نا کہ ہم آن لائن خواتین اتنا کام کر سکتی ہیں کہ اور اتنا ارننگ کر سکتی ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو کافی حد تک تو یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہے. ایک تو یہ پازیٹیو بات ہے, پلس یہ کہ جن ایریاز میں یہ پرابلم چل رہا ہے تو اس میں اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اویئرنیس کیمپین لانچ ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جیسے ہم ایک ڈفرینٹ ایک میسج چلا دیتے ہیں, جیسے ٹیلی فون پہ سیلاب زدگان کے لیے اور جو زلزلہ کے وکٹمز ہوتے ہیں ان کے لیے, اسی طرح سے ہم میسج کے تھرو کیمپین کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو علماء ہیں جو فرائیڈے کو مسجد میں خطبہ دیتے ہیں ان کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ وہ سافٹ کیمپین ہے جس میں ہم اگر ان کو پازیٹیولی انسٹرکشنز دیں تو یہ علماء کا جمعے کے خطبے میں جو بیان ہے نا اس کے تھرو ہم بہت جی. اور اگر اس چیز کو فوکس کیا جائے کہ اس میں خواتین کو رسپیکٹ دینے کے لیے اور ان کو سوسائٹی میں اپلفٹ کرنے کے لیے رورل ایریاز میں یہ جو ایک خطبہ ہے یہ بہت رول پلے کر سکتا ہے. اور بہت ساری ریکمنڈیشن ہے جیسے سلیبس میں ہم ایڈ کرتے ہیں, ہم تھرو میڈیا گھر سے جو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے تھرو مدر, جی جی وہ بھی بہت امپورٹنٹ, وہ امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں بہت بار ڈسکس ہو چکے ہیں نا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے. سو یو آر آلسو رننگ این NGO ود عابدہ عبدالخالق نیم. سو اس تھرو NGO کے تھرو آپ کس طرح سوسائٹی میں اس وقت چینج لا رہی ہیں, خاص کر ان ٹرمز آف ویمن امپاورمنٹ, یا لڑکیوں کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چیلنج کو خود اوور کم کریں؟ میری آپ کو میں بتا چکی ہوں نا کہ میری اپنی ریسرچ بھی ہے اس معاملے میں, تو ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پرائیویٹ آرگنائزیشن اور پبلک آرگنائزیشن میں جو ریسیپشن ہے اس پہ ایک کوڈ ڈسپلے کر دیا جائے جس میں ہر آنے والی جو خاتون ہے اسے پتہ ہو کہ اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے اس کے کیا رائٹس ہیں, اور اگر اس کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. ایک تو اس طرح کی کیمپین ہے جو ہم لوگ بہت پازیٹیو وے میں چلا رہے ہیں, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم جیل میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ پلاننگ کر کے ان تک پہنچ کے ان کو بھی تھرو نالج تھرو ایجوکیشن اویئر کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ اسکلز ہیں جو ان میں ہم امپارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو ہیومن رائٹس کے سلسلے میں ہماری NGO کر رہی ہے. سو کام کافی حد تک اس پہ چل بھی رہا ہے. ہراسمنٹ کا بھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, وہ ایون آئی بلیو اس وقت جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی ہیں ایون ان دا مین سٹیز آف پاکستان, وہاں پر بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. سو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو الیبوریٹ کر دیں کہ ہراسمنٹ صرف ایک نہیں ہوتی, دیر آر ملٹیپل کائنڈ آف ہراسمنٹس. ہراسمنٹ ایکچولی ان ویلکمنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو سامنے سے فیس کرنا پڑتا ہے عورت کو, اور
یہ ہر لیول پہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں. ہم جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں اسٹاپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہے, پھر ہم اپنی ورک پلیس پہ جاتے ہیں. جی ہاں, اور میننگ فل اسمائل ہوتی ہے. آپ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ اپنے جاب پلیس پہ چلے جائیں, ہراسمنٹ تو ہر جگہ ہے نا. اور جو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہے اس کے جو لاز ہیں وہ بھی کافی حد تک آ چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن اگین نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کو اویئر کرنے کے لیے کہ آپ اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے آئی ہیں تو ایک کوڈ جو ہے وہ ضروری ڈسپلے ہونا چاہیے. بالکل, اور ان کو اویئر ہونا چاہیے اس سلسلے میں. ایجوکیٹ, آئی بلیو یہ ہمارے کریکولم کا حصہ بننا چاہیے کہ لڑکیوں کے یہ رائٹس ہیں. آئی بلیو ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے کریکولم کا حصہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. میم بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنے وقت نکالا ہمارے لیے. سو ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود ڈاکٹر عابدہ عبدالخالق صاحبہ, اور ہم نے پاکستان کے اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے جس میں اس وقت آبویسلی ویمنز جو ہیں وہ بہت بڑا رول بھی پلے کر رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اس کی جو بیٹرمنٹ ہوتی ہے, سوسائٹی کی جو امپرومنٹ ہوتی ہے, اور جو اس کا خوشحالی کا جو ایک شرح ہوتی ہے اس میں بھی بہت انکریز ہوتا ہے. بہت بڑے لیول پر ہم اس میں انکریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ویمنس کا رول تو ہر جگہ پر ہے, اور جیسے میم بات بھی کری تھی کہ آن لائن اس وقت جو چیزیں آ چکی ہیں وہ اس ویمنس کے رول کو بہت زیادہ امپاور بھی کر رہی ہے کہ لڑکیاں گھر سے بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں. سو چیلنجز تو ہوتے ہیں. آئی بلیو لڑکیوں میں اتنی پاور ہوتی ہے, لڑکیاں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں ٹو فیس دوز چیلنجز. سو آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کرنا تھا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.